अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 187 और 188 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ला लकुम हलाल कर दिया गया तुम्हारे लिए। क्या रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना पहले या हराम था या फिर बाद में हलाल किया गया? पहले क्या हुक्म था कि अगर कोई शख्स रोजा जो है ना खोलने के बाद खाना खाने के बाद सो जाए, यानी कि खाना खा ले और सो जाए, तो फिर वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकता, हराम है। यानी अगर किसी ने इफ्तार किया उसके बाद खाना खा लिया या फिर सो गया, तो इन दोनों में से किसी ने जो काम किया उसके बाद पूरी रात ना वो खाना खा सकता है और ना ही बीवी के साथ जा सकता है, यानी गोया उसका रोजा दोबारा शुरू हो गया। अब वो सहरी के वक्त की अब वो क्या कर सकता है? सहरी के वक्त ही कुछ खा सकता है। ये शुरू के जो है ना अहकामात में से था। ये शुरू में जब इस्लाम आया था तब वो शुरू के अहकामात में से था। बाद में इस हुक्म को क्या कर दिया गया? मनसूख कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया और फरमाया कि उहिल्ला लकुम, अब तुम्हारे लिए रुखसत कर दी गई है, आसानी कर दी गई है। क्या कर दी गई है? और फिर क्या है? लैलतिस सियामी, यानी कि रोजा रमजान की रातों में। और क्या है? रफसा इला निसाइकुम, रफसा आगे साथ में बताया गया है ना, रफसा इला निसाइकुम, अपनी बीवियों से जिस्मानी ताल्लुक कायम करना हलाल है। क्योंकि आगे की आयत में बताया गया है हुन्नु लिबासुल लकुम, हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनका लिबास हो, और तुम उनका क्या हो? लिबास हो। लिबास जिस्म के करीब तरीन होता है, यानी करीब तरीन रखते रहते हुए तुम एक दूसरे की जरूरत हो, ऐसी पाबंदी गैर फित्री है। ये पॉसिबल ही नहीं कि मर्द और औरत साथ साथ रहे हैं फिर वो जिस्मानी ताल्लुक पूरे एक महीने के लिए ना रखे। इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने ये मुश्किल आसान कर दी, इसको हलाल कर दिया। और जो लिबास की बात की गई है इसमें सिर्फ कुर्ब की बात नहीं है, क्योंकि लिबास इंसान के लिए खूबसूरती का जरिया भी है। और लिबास क्या है? और लिबास इंसान क्या है? इस तरह खूबसूरत नजर आता, लिबास में इंसान इस तरह खूबसूरत नजर नहीं आता जिस तरह लिबास के साथ आता है। बिना लिबास की, यानी कि बे लिबास इंसान इस तरह खूबसूरत नजर नहीं आता जिस तरह लिबास के साथ, यानी कपड़े के साथ जो है ना खूबसूरत नजर आता है। फिर इंसान को प्रोटेक्शन भी देता है, हमें सेफ भी रखता है ना। फिर इंसान को क्या है? मौसम के बारे में असरात से बचाता है। फिर इंसान के ऐब भी छुपाता है, जिसमें में कोई दाग हो, धब्बे हो, ये जो भी हो, इंसान के जिस्म लिबास क्या करता है? कपड़ा क्या करता है? छुपाता है। तो हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के लिए क्या है? कंफर्ट भी है और प्रोटेक्शन भी है, और एक दूसरे के लिए सुकून का बाइस है, और क्या है? दूसरे के ऐब छुपाने वाले हैं, और दूसरे के क्या है? ऐब छुपाने वाले। और वैसे भी निकाह जो है इंसान की निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया भी, ये मायना भी है इसमें, ठीक है ना। तो जिस तरह लिबास इंसान को ढांकता है, इसी तरह निकाह भी इंसान की क्या है? आंख और उसकी शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है, क्योंकि निकाह के बगैर आंख भी भटक सकती है और इंसान दूसरी क्या है? खराबी की तरफ भी जा सकता है, जिसकी क्या है? कई मिसालें हैं। इसीलिए बीवी को शौहर के लिए लिबास करार दिया गया। वो तुम्हारी हिफाजत का जरिया है, तुम्हारी ईमान की हिफाजत का और तुम्हारी निगाह और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। इसी तरह शौहर को बीवी के लिए प्रोटेक्शन बताया गया है। इसमें दोनों में फर्क नहीं रखा गया, दोनों एक दूसरे के प्रोटेक्शन है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शादी के बगैर रह सकता हूँ और क्या है? या फिर रह सकती हूँ, नहीं, क्योंकि क्या है? ये फितरत है, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह को पता है
اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ بعض کیا ہے مذاہب میں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ شادی کرنا تقوی کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایمان مکمل کرنا ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، ایمان مکمل کرنا کیا ہے، تقوی کا ذریعہ ہے، تقوی کے کیا ہے حصول کا ذریعہ ہے، تقوی کیا ہے اصول کا ذریعہ ہے۔ پھر اب کیا ہے علم اللہ، اللہ نے جان لیا، اللہ کو پتہ ہے، کیا پتہ ہے کہ اب کیا ہے کہ انکم کنتم تختانون، کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے، یعنی کہ دن کو تو روزہ رکھ لیتے لیکن رات کو تم اس پابندی کو تم پوری طرح نہیں نبھا پا رہے تھے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ہے سب معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جب کوئی چھپ کے جو ہے نا کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کر رکھا ہے تو وہ کیا ہے بندوں کو تو دھوکہ دے ہی رہا ہے، لیکن وہ سب سے زیادہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو۔ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ تختانون انفسکم، یہ ایک اصول ہے قرآن کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اصول ہے قرآن کا کہ منافقین کے بارے میں ہم لوگ پہلے کیا ہے پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں اور یہاں پہ کیا آیا ہے؟ پہلے پارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا ولا یخدع یعنی کہ الا انفسکم، وہ اللہ اور ایمان والے کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے ہی آپ کو۔ ہم لوگ پہلے پارے میں پڑھ چکے نا۔ اسی طرح انسان جب جو ہے نا خیانت کرتا ہے، کوئی کام چھپ کے اس طرح کرتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں، تو وہ کیا ہے بظاہر تو لوگوں کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے شرافت کا جو ہے نا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور وہ بڑا نیک نظر آتا ہے، متقی پرہیزگار نظر آتا ہے، لیکن چھپ کے شیطان سے بھی برا کام کرتا ہے۔ ایسی صورت میں کوئی نہیں دیکھتا، کسی کو نہیں پتا وہ کون ہے، لیکن اللہ کو سب پتا رہتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ علم اللہ، اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے نہیں چھپا سکتے۔ اور یہ جو تم کر رہے ہو، جو اللہ کے نے منع کیا تھا، ضروری نہیں کہ تم سبھی جو ہے نا سبھی کر رہے ہیں، جیسا نہیں ہے کہ ہر انسان یہی کر رہے ہو۔ کن کو خطاب ہے یہاں پہ؟ کہ صحابہ اکرام، انسان کیا ہے صحابہ اکرام کو، کہ انسان تھے، ان کا کیا ہے اکا دکا اگر کسی سے ہوا اس کو پکڑ لیا تو یہ تمہاری کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ہی نفس کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ہی نفس کے ساتھ کیا ہے خیانت، کیونکہ انسان کیا ہے اپنے آپ سے خوب آگاہ ہوتا ہے، وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان شک میں ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا پھر نہیں، پھر اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہے ٹھیک ہے، یا پھر کوئی بات نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہے۔ اور اللہ کیا ہے غفور الرحیم ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، کوئی کیا ہے کوئی پتہ نہیں کہ کر لو یا پھر کیا ہوا، سب کر رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اپنے ساتھ خیانت، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو کیا دھوکہ دینا۔ پھر آگے کی آیت میں کیا بتایا گیا؟ فتاب علیکم، تو تم پر کیا ہے مہربان ہوا، کہ پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہوا کہ تم پر مہربان ہوا، وعفا عنکم، ان سے تمہیں معاف کر دیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب جب کہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ اس بنا پہ صحابہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ جب ہم ایک بار استغفار پورے دل سے کر چکے اور اللہ نے معاف کر دیا تو کیا ہے؟ پھر ہم ان کو نام نہیں دے سکتے۔ جب معافی ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بس ہو گیا۔ تو فلانا تو کیا ہے فلانا کیا ہے بشیر ہن، یہاں پہ بتایا گیا ہے نا فلانا باشرہن، ان سے کیا ہے مباشرت کرو، یعنی اب تمہارے لیے کیا ہے اجازت ہے، اب کیا ہے اب تمہارے لیے کیا ہے اجازت ہے۔ آگے کی آیت میں ہے وابتغوا ما کتب اللہ لکم،
वब्तगू मा कताबल्लाहु लकुम, और तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, जो तुम्हारे जो है ना मुकद्दर में लिखा है। औलाद में से उसकी ख्वाहिश रखो। इससे दो बातें पता चलती, इससे क्या पता चलता है? दो बातें पता चलती। पहला क्या है? शौहर और बीवी का जिस्मानी ताल्लुक वो भी इबादत है। इसके बारे में सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या ये भी जो है ना सदका है, क्या ये भी सवाब है? तो आपने फरमाया, कहा हाँ ये भी सवाब है। हाँ, अगर तुम में से कोई गलत रास्ते से आता ये किसी हराम या फिर किसी हराम तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करता तो क्या ये गुनाह नहीं था? तो लोगों ने कहा हाँ। तो फरमाया कि हलाल तरीके से, जायज तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करना इबादत है, ये अपने ऊपर सदका है। शौहर का बीवी के लिए क्या है और बीवी का शौहर के लिए। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि इंसान ये कहता है कि मेरा मूड नहीं है, लेकिन दूसरे शख्स की बहुत जरूरत हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर कोई सैक्रिफाइस करता है दूसरे के लिए, क्योंकि हर वक्त मूड मिजाज क्या है सबका बराबर नहीं रहता है ना, बराबर के तो नहीं होते। लेकिन शौहर का दिल अगर चाह रहा है तो बीवी का दिल कुछ और चाह रहा है, तब दोनों में क्या है इख्तिलाफ हो जाता है, दोनों में फिर क्या हो जाता है इख्तिलाफ हो रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में फितना फसाद क्रिएट करने के बजाय इंसान अगर उसे अल्लाह का हुक्म समझकर कबूल करे और दूसरे के लिए सैक्रिफाइस कर लेता है, तो ये सैक्रिफाइस बहुत बड़ी इबादत है, उसका अजर अल्लाह देने वाला है। क्योंकि दोनों को क्या है एक दूसरे की क्या है क्लोथिंग बनाए, एक दूसरे का क्या है लिबास बनाए। अगर दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो क्या हुआ? हराम के रास्ते खुलेंगे, गुनाह के दरवाजे खुलेंगे। और क्या यहाँ पे बताया गया ना, फलाना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। यहाँ पे बताया गया बाशिरुहुन्ना कि ये वाजिब हुक्म नहीं है, बल्कि ये क्या है अल्लाह ने जब कहा तो हलाल हो गया। जब जो चीज अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दी वो क्या हो गया हलाल हो गया। दूसरे ये कि ऐसा करना क्या हो गया इबादत हो गया, क्योंकि हमने अल्लाह का हुक्म माना ना तो इबादत में शुमार हो गया। और तीसरा ये कि मर्जी के खिलाफ करना यानी कि सदका भी हो गया। अब हमारी मर्जी नहीं थी लेकिन हमने उनके लिए सेक्रीफाइस किया तो क्या हो गया वो सदका भी हो गया। तो ये है जो दीन की तालीम है। और फिर एक और अहम बात जो पता चलती है वो क्या है कि औलाद की क्या है ना ख्वाहिश भी रखो, औलाद भी होनी चाहिए। औरत जो है वो क्या है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक चीज या सामान नहीं है, बल्कि उसके जरिए नस्ल को क्या है आगे बढ़ाने की भी फिक्र करो। और अल्लाह ने ये ताल्लुक तुम्हारी खुशी के लिए तो रखा है, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक और मकसद भी है, उस मकसद को भी पूरा करो। क्योंकि ये क्या है इंतहाई ज्यादती की बात है कि किसी औरत से फायदा उठाया जाए और उससे औलाद की नेमत से महरूम रखा जाए, या फिर ये जिम्मेदारी हम नहीं निभा सकते और बच्चों का रोना धोना नहीं देख सकते। क्योंकि दिन ब दिन क्या ट्रेंड हो रहा है ना कि हस्बैंड वाइफ जो है ना कंपेनियन रह गए और उसकी जो असल ड्यूटी है उससे हम क्या हो गए गाफिल हो गए, अपनी हम जो है ना अपने आप को एकदम से फ्री रखना चाहते हैं। तो वो और फिर आगे क्या बताया जाता है वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वकुलू वशरबू और खाओ और पियो या फिर ये रात को खा पी भी सकते हो, ये रात को क्या है रखा भी सकते हो। हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खती, यहाँ पे है ना अस्वदी मिनल फज्र। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है यहाँ तक के वाजे हो जाए सफेद धारी सियाह धारी से फजर के वक्त, यानी कि रात और दिन अलग अलग हो जाए। और ये कब होता है फजर तुलू होती है ना तो उस वक्त आसमान पर क्या होता है बाकायदा आसार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बादल होते हैं तो उससे पीछे से क्या है रोशनी नजर आ रही होती है। इसी तरह रात के अंधेरे में से जब सुबह होती है तो धारी की शक्ल में क्या होता है
سفید دھاگے کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اب جو ہے نا ابی بن حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ حکم سنا تو جا کے اپنے جو ہے نا سرہانے کے نیچے 2 سفید کالے رنگ کے دھاگے، اب یہ دھاگے کو جب انہوں نے سنا نا، یہ نہیں مطلب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ دھاگے کے بارے میں بات ہو رہی، تو اپنے سرہانے جا کے کیا سفید اور کالے رنگ کے دھاگے رکھے اور اس کو دیکھتے رہے، بار بار۔ صبح ہو گئی یعنی کہ سویر ہو گئی، تو اتنے میں پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشاء یہ جو ہے نا یہ مطلب اس کا کیا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے، اور یہ کیا ہے دھاگے آسمان پر ہیں، تمہارے تکیے کے نیچے نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، ثم اتیموا الصیام الی اللیل، ثم اتیموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کر دیا روزے کو رات تک، پھر کیا کیا، پھر پورا کر دیا روزے کو رات تک۔ پھر روزے کے اوقات جو ہے نا گھڑیوں سے نہیں بتائے گئے یا پھر کسی خاص چیزوں کو فالو کرنے سے کیا ہے پھر فطری کیلنڈر یا پھر کیا ہے فطری کیلنڈر، عالمی کیلنڈر دی گئی، جس سے عالمی کیلنڈر دیا گیا یعنی کہ چاند دیکھ کر روزہ کھولنے کا۔ اسی طرح روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات بھی دن اور رات کی کیا ہے تبدیلی سے لو، دن اور رات کی تبدیلی سے لو، کیونکہ تاکہ ہر جگہ تم روزہ رکھ سکو، کسی خاص چیز سے کہنا باندھا نہیں گیا، یہ فطری نظام ہے، یہ کیا ہے فطری نظام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جب دن چلا جائے رات آ جائے اور اس کا نشان کیا ہے کہ سورج کی کیا ہے نا ٹکیا یا پھر غروب کو بھلے روشنی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، شرط کیا ہے کہ سورج کی جو ہے نا ٹکیا نظر نہ آئے، اب کیا ہے علوق پر وہ غائب ہو جائے تو پھر روزہ کھول لو جب سورج غروب ہو جائے۔ اور پھر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ولا تباشرہن، اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، اور پھر یہاں پہ بتایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حالانکہ تم مسجد میں تم کیا کر رہے ہو، اعتکاف کرو یا پھر تم اعتکاف میں ہو۔ اب یہاں ایکسیپشنل کیا ہے چیز بتائی گئی ہے کہ ایسے تو رات کو بیوی کے پاس جانا کھانا پینا حلال ہے، لیکن مسجد میں جب اعتکاف کر رہے ہو تو کیا کرو کہ مباشرت حلال نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد چھوڑ کر گھر آ جائے جو چاہے کرے، نہیں، کیا ہے اس سے کیا ہے اعتکاف، جتنے دنوں کی اس نے نیت کی ہے ان دنوں میں بیوی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، اسی لیے اللہ یہ کہ کوئی دنیاوی کام کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ دنیاوی کام کے ہی سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، پھر تلک حدود اللہ، اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ کیا ہے اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، اب یہاں پہ بتایا فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کہ اشاروں کنار سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کیا ہوگا کہ اعتکاف کے جو ہے نا ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ ذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، ابھی آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ یہاں بیان کرتا ہے کہ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے کھول کر بتاتا ہے اپنی آیاتوں کو، یعنی کہ سارے احکامات لوگوں کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ کون کون سے احکامات ہیں؟ پہلا کیا ہے کہ بیویوں سے تعلق کا حکم، کیا ہے بیویوں سے تعلق کا حکم دیا گیا، یعنی کہ کھانے پینے کا حکم، روزہ رکھنے کا اور کھولنے کے اوقات، اور پھر اعتکاف کے حکم، یہ سب اللہ نے خود واضح کر دیا ہے، کس لیے کہ لعلہم یتقون، تاکہ یہ کیا ہے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ یہ سب بھی کس لیے کہ تقوی کے اصول کے لیے ہے۔ تو کیا ہے مطلوب کیا ہے کہ تقوی مطلب، تو تقوی میں کیا ہوتا ہے، خلل نہیں آتا، کس سے، کھانے پینے سے، تقوی میں خلل نہیں آتا کھانے پینے سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، کھانے پینے سے نہ تو عبادت میں خلل آتا ہے نہ ہی مطلب تقوی میں خلل، تقوی میں کیا ہے خلل نہیں آتا بیوی سے تعلق قائم کرنے سے، تقوی میں کیا ہے خلل نہیں آتا
کیا ہے بچے پیدا ہونے سے، اور تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حدود کی پابندی کی جائے، یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، کھانا بند کر دیا جائے، اور جب سورج غروب ہو جائے کھانا شروع کر دیا جائے۔ یہ نہیں کہیں کہ میں تو جو ہے نا 10 منٹ بعد کھولوں گا، یعنی کہ روزہ 10 منٹ کے بعد کھولوں گی، کیا پھر کیا ہے پھر کہ اب ہی تو روشنی نظر آ رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے نا احتیاطاً لوگ کیا کریں، 10 منٹ پہلے روزہ بند کر دے، کہ نہ بند کر کے کیا کرے، نہ بیٹھ جائے، اور آخری وقت تک کھانا زیادہ افضل ہے، یعنی کہ بنسبت بہت پہلے کھا کے یہ سب کچھ بیٹھے کہ میری زیادہ میں کیا زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن اصل تقویٰ کیا ہے کہ سنت کی پیروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں کر کے بھی دکھائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کہ اعتکاف بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، افطار اور غروب کے اوقات بھی فالو کر کے دکھائے، اور اس کے واضح ہدایت دی، اور اس کے کیا واضح ہدایت بھی دی۔ ان ساری احکامات اور عبادت کا اصل مقصد کیا ہے کہ تقویٰ ہے، اور انڈائریکٹلی اس کے اندر کیا ہے کہ مشاہدے یعنی کائنات بھی تقویٰ ہے، یعنی کہ کب جو ہے نا مشاہدے یعنی کہ کائنات کا، یعنی کہ آسمان کا کریں گے، یعنی کہ جب رمضان شروع ہوگا، جب روزہ شروع ہوگا، جب روزہ غروب ہوگا، تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیا آسمان میں غور و فکر کرنا، سورج کے نکلنے کا، چاند کے نکلنے کا، چاند کے ڈھلنے کا، تمام چیزوں میں کیا ہے غور و فکر کرنا ہے۔ ہماری عبادت میں کیا ہے مشاہدے کائنات شامل ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں جی سکتے کہ ہم نے یعنی کہ پسند ہی کی نماز بھی گھڑی پکڑ کر پڑھ لو، روزہ بھی گھڑی دیکھ کر رکھ لو۔ کبھی ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاند کا بتا دیا ہے نا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ جیسے گھڑی دیکھ کر کے کہ بس گھڑی دیکھ لیا اور یہ کر لو، ایسا نہیں۔ تو کبھی کیا ہے نا باہر نکل کر جھانک کر بھی دیکھو کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کہ اس سے جو اللہ کی محبت تجھے نا پیدا ہوگی، وہ روزے کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی۔ اور جب جو ہے نا اگلی آیت میں ایک اور اہم حکم بتا دیا گیا ہے کہ جس رب کے حکم سے حلال چھوڑتے ہیں، وہ اس رب کے حکم سے حرام بھی چھوڑو، اور حرام میں کیا ہے، آیت نمبر 188 میں بتایا گیا ہے۔ 188 میں کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا اب کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں میں سے آپس میں حرام طریقے سے۔ اب اس آیت میں کیا بتایا گیا، ایک اور حکم اللہ نے بتا دیا کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ کون سے ہیں باطل طریقے کی؟ چوری کر کے، چوری کا مال کیا ہے، نہ کھاؤ، چوری کر کے نہ کھاؤ۔ دوسرا کیا ہے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کسی کے مال کو مت ہتھیاؤ، اور کیا نہ کرو، وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى، آیت میں کیا بتایا گیا ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، یعنی کہ حکام کو کیا ہے پیسے مت دو، یعنی کہ رشوت مت دو، کیونکہ رشوت کا لینا تو حرام ہے لیکن دینا بھی حرام ہے۔ وہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے، یہاں سے، اس آیت سے، وَتُدْلُوهُ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور کیا ہے، اور کس لیے نہ دو، یہاں پہ کیا ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کو کیا ہے، اس کے ذریعے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ اور پھر کیا ہے، بِإِسْمِ، یہاں پہ آ گیا نا بِإِسْمِ، یہ کیا ہے، گناہ کے ساتھ، یعنی کہ رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں نہ کرواؤ، یعنی کہ وَأَنْتُمْ تعلمون، اب اس میں بتایا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم کیا کرتے ہو، جانتے ہو۔ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں کہ مثلاً کہ انسان کسی کو کیا ہے اس کا حق نہ دے، اور اسے دینا چاہیے،
اس کا حق ہے کہ اسے دینا چاہیے لیکن وہ نہ دے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یتیم کا مال کھانا کیا ہے, ایسا ہے کہ جیسے پیٹ میں آگ بھری ہوئی ہے, اور اب آپ کے پاس کیا مال ہے یعنی کہ یتیم کا, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نہیں دے رہے اس کو, خود بھی کھا رہے اور اس کو بھی کھلا رہے, اور جو وہ مانگے تو آپ کیا کریں کہ کہیں کہ ختم ہو گیا. اگر وہ مان لے, یتیم اپنا مال مانگ لے تو آپ کیا کہیں کہ وہ ختم ہو گیا. تو یہ کیا ہے, باطل طریقے سے مال کھانا ہے, یہ غلط طریقے سے مال کھانا ہے. اسی طرح مال کسی کا ہے اور آپ نے کیا کیا, ناجائز جو ہے نا دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ تو میرا ہے, کسی کی چیز ہے, یا پھر کسی کا کیا ہے پراپرٹی ہے, یا پھر کسی کا پیسہ ہے, پھر آپ کیا کہیں کہ یہ تو میرا ہے اور اس کا کیا ہے, اور اس کا مقدمہ کورٹ میں لے جائے اور کیا ہے جھوٹے گواہ لے اور اس سے کیا ہے مقدمے کو جیت لے, اور اس مقدمے کو کیا ہے جیت بھی لے اور وہ چیز کیا ہے ہڑپ کر لے, تو یہ بھی باطل طریقہ ہے, یہ بھی غلط طریقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان سارے طریقوں سے بدترین طریقہ کیا ہے, رشوت ہے, جس میں دوسروں پر ظلم اور ان کی حق تلفی ہوتی ہے. کیا ہے سب سے بڑا جرم, کیا ہے, رشوت لینا ہے. اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو جانتے بوجھتے, یعنی کہ لا علمی الگ بات ہے, لیکن جو لوگ جان بوجھ کر یہ کریں, اچھا مطلب اس کو کیا کریں, جان بوجھ کر کریں اور اس کو اچھا جانے, یعنی کہ جانے بوجھنے میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں سے پڑھتا ہے, کہیں سے سنتا ہے, اگر کچھ نہ بھی پڑھے تو نہ بھی سنے تو کیا کرے, تو بھی انسان کے اندر اللہ نے ایک کیا ہے, ایک مزاج رکھا ہے نا کہ وہ بتاتا ہے نا کہ یہ چیزیں غلط ہے. یا پھر کون نہیں جانتا کہ چوری غلط ہے, ایک بات کون نہیں جانتا کہ چوری غلط ہے. کیا ضروری ہے کہ اس کو قرآن سے کوئی آیت پڑھ کر ہی سنائی جائے, اس کو آج پتا چلے کہ چوری حرام ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ رشوت حرام ہے, تو پہلے تو پڑھا ہی نہیں تھا کہ میں لا علم تھا. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھے نہ کوئی بتائے, اگر آپ نہ پڑھیں نہ کوئی بتائے تو آپ کا دل بتائے گا. ایسا کرنا غلط ہے, حرام ہے. اب اس آیت کو کیا ہے رمضان اور روزے کے بعد کیوں رکھا گیا, کیا حکمت ہے اس کے پیچھے, کہ جو شخص روزے کی حقیقت کو سمجھ لے گا, روزے کے مقصد کو سمجھ لے گا, جس کے اندر تقویٰ ہوگا, جس کے اندر کیا ہو شکر کے جذبات ہوں گے, جس کے اندر رشد ہوں گی, وہ کبھی بھی لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھے گا اور نہیں کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرے گا, اور نہ ہی کیا ہے حاکموں سے ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے رشوت کا لین دین کرے گا. اور اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ سب کیا ہے کرپشن پائی جاتی ہے اور ساتھ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ کیا ہے کہ نماز نہ بھی پڑھیں تب بھی روزے رکھ لیتے ہیں, لیکن اور سود ہی کا کاروبار کے بعد بھی روزے رکھ لیتے ہیں, لیکن حرام لین دین, یتیموں کا مال کیا ہے ہڑپ کر کے اس کے روزے رکھ لے کیا ہے, اور اسی کے روزے رکھ اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ روزے کا ایک مقصد ہے, اس کی ایک روح ہے, اور وہ روح کیا ہے کہ پورے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ تقویٰ, اللہ کا ڈر. اس لیے اللہ کا ڈر جو ہے نا, جو ہمیں بھی زندگی میں کیا کرائے کہ سارے غلط کام کیا کرے, چھڑوا دے. سارے تقویٰ کیا ہوتا ہے کہ ہر غلط کام ہم کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے. تقویٰ کس لیے ضروری ہے, باقی غلط کام چھوڑنے کے لیے. ایک مہینے کی ٹریننگ کیوں دی جا رہی ہے روزے رکھنے کی, تاکہ کیا سال کے جو ہے 11 مہینے بھی اللہ کی کیا ہے فرما برداری میں ہم لوگ گزار دیں. ہم لوگ کیا کریں, سال کی جو ہے نا 11 مہینے کی فرما برداری بھی ہم لوگ کیا کریں, پورے فرما برداری میں گزارے. اس لیے 1 مہینے کی جو ہے نا ٹریننگ دی جاتی کہ ہر برے کام کو چھوڑ دو, تاکہ 11 مہینے ہم اس چیز پر عمل کر سکیں. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. تو ہم نے ان ساری آیتوں سے کیا سیکھا, کیا ہمیں سبق ملا,
کہ لباس کے 87 سے ہم نے کیا 187 سے کیا سیکھا، لباس کے کیا کیا فائدے ہیں کہ انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے. اگر ہم اچھا لباس پہنتے تو ہم بھی خوبصورت لگتے ہیں نا. تو انسان کی ہر موسم میں حفاظت بھی کرتا ہے. سردی ہے تو ہمیں گرمی کے گرم کپڑے پہن لیتے تو ہمیں ٹھنڈ سے بچاتا ہے، گرمی ہے تو ہم باریک کپڑے پہنتے تو ہم کو گرمی سے بچاتا ہے، انسان کے عیب بھی چھپاتا ہے. تو نکاح کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اور ہم نے 187 میں کیا پڑھا ہے کہ نکاح کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. آنکھ اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح ہے، اور شوہر بیوی کا کیا ہے تعلق، کیا ہے عبادت ہے، حصول اولاد کا ذریعہ ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس آیت میں خطاب صحابہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا ہے نا. اور اعتکاف کی حالت میں کیا ہے مباشرت کر سکتے نہیں کر سکتے، اس بات سے ہمیں عاقفون لکھا ہے نا کہ اعتکاف کی حالت میں ہم اپنی بیوی کے نزدیک حلال ہے لیکن پھر بھی ہم نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کیا ہے نا احکامات اور سنت کی ہم کو کیا کرنی چاہیے، پیروی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور 188 سے ہم نے کیا سیکھا کہ اس آیت سے ہمیں کون سی اہم بات پتہ چل رہی ہے، لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھنا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مالوں کو تو دیکھتے نہیں، تو اس لیے ہمارے زبان سے کیا ہے شکر بھی نہیں نکلتا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے مالوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں. اور باطل یا غلط طریقے سے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور رشوت کا لین دین نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اسلام میں سود کو منع کیا گیا کہ سود کا لین دین کیا ہے، حرام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ جیسے لوگ اس سے ایک انسان کو فائدہ ہوتا ہے، سود کا لین دین کیا ہوتا ہے، ایک انسان کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہی کام کر کے ہم جب کماتے ہیں تو اسے جیسے کمپنی کھل گئی تو اس میں 1000 لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر سود کے کام سے کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ صرف ایک انسان کا فائدہ ہوتا ہے، یا پھر جو دے رہا ہے اسے یا پھر جو لے رہا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، تو اسے 1000 لوگ اس میں کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو 1000 لوگوں کا گھر چل رہا ہوتا ہے. اس لیے رشوت کو کیا کیا جائے، کیا ہے حرام بتایا گیا، اس کو لین دین کو کیا کیا گیا، حرام بتایا گیا، سود کو حرام قرار دیا گیا. اس لیے ہم جو لون وغیرہ لیتے ہیں نا تو اس لیے اس کو حرام بتا دیا گیا. کام تو ہو جاتا ہے ہمارا، چند سیکنڈ میں کام ہو جاتا ہے، ہم کوئی چیز خریدنی ہے تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے نا اس کے پیچھے کی حکمت جو ہے نا اس کا برا اثر ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے پیسہ دے دیا، ہم نے اپنا کام کر لیا، لیکن پھر اس میں برکت نہیں ہوتی. جب اللہ نے بتائی ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مختصر تفسیر جو ہے نا مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سے سنے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.